वालेकुम दोस्तों, जनाब तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन को पहला बयान ही वापस लेना पड़ गया है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने अपने जो है बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के बाद इस बात का इजहार किया था, ऐलान किया था कि जनाब फौज समेत कोई भी इदारा आप जो है उसको ना हम अपना मुखालिफ समझते हैं और ना ही हम ये चाहते हैं कि वो हमारे मुखालिफ हो। हम सब के साथ जो है वो बाहमी एहतराम और एतमाद के रिश्ते से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या करें इमरान खान साहब का, उन्होंने जनाब अपने ही जो है मुंतखब करदा चेयरमैन के बयान को ना सिर्फ वीटो कर दिया है बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार कर दिया है कि जनाब केड़ी सुलह, कादी सुलह, किसी तरह की कोई सुलह शुलह नहीं होगी। बल्कि उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि मैंने अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान ताकतवरों के मुहासबे के लिए अमली इक़दामात भी किए थे और मैं अपने इन इक़दामात पर ना नादम हूं और अगर मुझे दोबारा भी मौका मिला तो मैं इन्हीं इक़दामात को दोबारा दोहराऊंगा। यानी अब बताएं परनाला किधर है? परनाला तो उधर ही है जहां पर छोड़ा था। इसका मतलब यह है कि क़यादत की तब्दीली या चेहरे की तब्दीली के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आनी जा रही, ये बात तय है। इमरान खान साहब ने ये बात कहां कही, क्यों की, और इमरान खान साहब की इन बात का जो है वो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बातें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब से जेल के अंदर किसी शख्सियत की रात गए इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, इसके अंदर कहां तक सच्चाई है और क्या इसकी हकीकत है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जनाब एक खबर है धमाका खेज जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो खबर है पाल लतीफ की। अब ये जो पाल लतीफ साहब हैं जनाब, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। पाल लतीफ का तज़किरा आजकल जो है वो अगर मैं ये कहूं कि हर रोज की बुनियाद पर हो रहा है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये पाल लतीफ कौन है। पाल लतीफ साहब वो शख्सियत हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड है। मोस्ट वांटेड इस वजह से कि पाल लतीफ साहब को इस बात का शर्फ हासिल है कि उन्होंने इमरान खान साहब को बनफ्स नफीस तप्पे भी मारे और तके भी मारे, और तके मार मार के जनाब उनको घर से निकाला है। यानी ये हैं जनाब खावर मानिका साहब के घर में काम करने वाली शख्सियत, जिनका इंकशाफ खुद खावर मानिका साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के साथ उस इंटरव्यू में किया, जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी साहिबा पर नाजायज ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया, गैर शरई रिश्ते में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया, और ये कहा कि ये मेरी पीठ पीछे जनाब घर के अंदर इन्होंने कोई नई वारदातें डाली हुई थी और इमरान खान साहब चोरी छुपे मिल के आते थे। उसके बाद होता ये है कि जनाब खावर फरीद मानिका साहब एक अर्जी डाल देते हैं इस्लामाबाद की सेशन अदालत में, और ये कहते हैं उसके अंदर कि मेरी बीवी ने इद्दत में निकाह किया है और उस निकाह के चक्कर के अंदर हम दोनों के दरमियान जो रुजू करने का आईनी और शरई और इस्लामी ऑप्शन था, वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ना सिर्फ ज़ाया हो गया बल्कि इस नतीजे में इस्लामी शार का भी मजाक उड़ाया गया। लिहाजा इद्दत से पहले जो नाजायज़ ताल्लुक था इमरान खान और बुशरा बीबी का, इसके ऊपर भी इन दोनों को जो है वो शरई सज़ा दी जाए, और इद्दत में निकाह के ऊपर भी इन दोनों को शख्सियात के ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपना तकरीबन 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी बयान ये जो हैं जज कुदरतुल्लाह साहब उनकी अदालत के अंदर दायर कर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने गवाहों की लिस्ट दी, जिसके अंदर खुद खावर फरीद मानिका साहब बतौर गवाह मौजूद हैं। उसके अंदर ओन चौधरी साहब जो इस निकाह नामे पर जिन के दस्तखत हैं बतौर गवाह, उनकी गवाही रिकॉर्ड हो चुकी है। वो शख्सियत जिन्होंने इमरान खान साहब का एक नहीं 2 मरतबा निकाह पढ़ाया बुशरा बीबी से, यानी मुफ्ती सईद साहब, उनका नाम भी मौजूद था, और उसके साथ साथ ये हमारे लतीफ साहब का नाम भी गवाहों की फहरिस्त में मौजूद था। अब होता यह है कि खावर फरीद मानिका साहब का बयान आ जाता है सामने, उसके साथ साथ मुफ्ती सईद साहब का भी बयान रिकॉर्ड हो जाता है और ओन चौधरी साहब का भी बयान जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये जो है पाल लतीफ साहब, ये बड़े मोस्ट वांटेड किस्म की शख्सियत हैं, और पाल लतीफ साहब ने ये जो इद्दत के निकाह केस के अहम तरीन गवाह भी हैं, इन्होंने आंखों देखी वारदातें हैं वो बयान की हैं, और पाल लतीफ ने कप्तान के साथ साथ जुल्फी बुखारी को भी रोल के रख दिया। रोल समझ है ना, रोल के रखना, रोल के रख दिया है, और वो बातें बयान की हैं कि बंदा बस कानों को हाथ ही लगाता है। अलबत्ता
پال لطیف صاحب کی طرف سے ایک وضاحت سامنے آئی ہے اور پال لطیف نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب مجھ پر نہ کردہ گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ مت ڈالیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے عمران خان کو دھکے دے دے کے گھر سے باہر نکالا ہے، تپے بھی مارے ہیں، لیکن میں نے عمران خان صاحب کو جو مجھ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ میں نے ان کو چپیڑے ماری ہیں، ان کے منہ لال کیے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ الزام ہے، میں نے کوئی چپیڑ نہیں ماری، میرا پانجا جو ہے ان کے چہرے مبارک پر فٹ نہیں ہوا، اس طرح کا کوئی نشان اویلیبل نہیں ہے، اور اس حوالے سے مجھ پر منسوب تمام کے تمام الزامات جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ البتہ پال لطیف کا یہ ماننا بھی ہے کہ جناب میں ایک عام آدمی ہوں، میرے بڑے لوگوں کی لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب سے میرا نام سامنے آیا ہے کچھ لوگ شکاریوں کی طرح میری تلاش میں ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ میرے جو انکشافات ہیں وہ ان کے لیے کوئی مصیبت کا سبب بن سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کس حد تک خطرناک ہیں، اور اگر میرا چہرہ سامنے آتا ہے یا ان کو میرے ویئر اباؤٹس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں میری زندگی کو بھی شدید ترین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں عدالت سے اس بات کی بھی درخواست کروں گا کہ جناب مجھے جان کا جو ہے وہ تحفظ دیا جائے۔ امپورٹنٹ جو ہے چکر وہ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے، کیونکہ لطیف صاحب کا یہ کہنا ہے، پال لطیف کا، کہ زلفی بخاری صاحب عمران خان کی عدم موجودگی میں بھی آتے تھے، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب تو آتے ہی تھے، زلفی بخاری اور اون چودھری صاحب ان کو لے کے بھی آتے تھے، لیکن زلفی بخاری بعد میں کلے بھی آنا شروع ہو گئے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک مرتبہ خاور فرید منیکا صاحب نے اپنے بیڈ روم میں زلفی بخاری کو دیکھا، اور اس پر انہوں نے سخت ترین غصے کا اظہار کیا، بی بی سے بھی اور زلفی بخاری سے بھی، اور اس کے بعد انہوں نے زلفی بخاری کے بھی گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی، اور مجھے کہا کہ زلفی بخاری نے کار نہیں بڑھن دینا، لیکن اس کے باوجود بھی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ بشرا بی بی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جاتی جوتی بھی رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہا جناب میں یہ نہیں مانتا، مجھے نہیں اس بات کا علم کہ بشرا بی بی کا زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے۔ البتہ یہ بات تو ضرور ہے کہ بشرا یہ جو ہیں زلفی بخاری صاحب انہوں نے حالیہ دنوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بشرا بی بی ان کے والدہ کی جگہ پہ ہے، لہٰذا اس رشتے پر کا ہم احترام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زلفی بخاری صاحب کا بشرا بی بی کے ساتھ کوئی دوسرے قسم کا تعلقات ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جو آڈیو بھی سامنے آئی تھی اس آڈیو میں بھی زلفی بخاری صاحب کا جو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی وہاں پر بھی احترام کا رشتہ نظر آ رہا تھا، کسی طرح کا کوئی برائی کا اس کے اندر شائبہ تک نہیں تھا۔ البتہ جو ہے خاوند کی عدم موجودگی میں ایک غیر محرم شخص کا گھر میں داخل ہونا یقینی طور پر اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب یہ جو تھا عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کا نکاح ہو گیا تھا تب زلفی بخاری بھی جو ہیں وہ جو ہے منیکا فیملی کا حصہ بنے تھے کچھ عرصے کے لیے، لیکن چونکہ زلفی بخاری صاحب برطانوی شہری ہیں لہٰذا وہ ایک ہی وقت میں دو خواتین کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ اگر ان کی پہلی بیوی کو پتہ چل جاتا اور جس کا ان کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے پھر زلفی بخاری کو دھمکی بھی دی تھی، جس کے بعد زلفی بخاری صاحب نے منیکا فیملی سے جو رشتہ تھا وہ توڑ لیا تھا، اور انہوں نے اپنی پہلی اہلیہ کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھا تھا، کیونکہ وہ جو ڈیمیجز تھے وہ تو بہت زیادہ کلیم ہو جانے تھے، وہاں پہ تو ان کی پوری جائیداد جو تھی یو کے اندر وہ ضبط ہو جانی تھی، لہٰذا اس چکر سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ یہ جو پال لطیف صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نکاح سے پہلے والا جس کا اعتراف کیا ہے خاور فرید منیکا صاحب سے، انہوں نے کہا جناب میری تو گھر کے اندر ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی، میری تو ڈیوٹی گھر کے باہر ہے، اندر کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے صاحب نے ایک مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ انو باہر کر دیں، تو میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ کی مہربانی ہے آپ باہر آ جائیں، وہ اڑی کر رہے تھے، میں نے ذرا ان کو گیٹ کے قریب سے ذرا ایسے کر کے پش کر دیا کہ جناب آپ جاؤ، اور وہ چلے گئے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پال لطیف کا یہ ماننا درست لگتا ہے مجھے کہ واقعتاً ان کی جان کو تو خطرہ ہے، اور اگر واقعتاً ان کی شناخت اوپن ہو جاتی ہے
تو پھر تو اور زیادہ سنگین خطرات لاحق ہو جائیں گے. لہٰذا چونکہ آج ان کی کیس کی سماعت بھی تھی یہ جو ہے عدت والے کیس میں, اور وہاں پر آج لطیف صاحب کا بیان بھی ریکارڈ ہے, تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے ہے وہ آج کا دن بہت ہی یادگار دن ہے, کیونکہ اس کے اندر عمران خان صاحب سیاست سے الگ ہو گئے, عمران خان صاحب مائنس ہو گئے پاکستان تحریک انصاف سے, بیرسٹر گوہر صاحب بن گئے چیئرمین, ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ جناب میں جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم لائن لینتھ پہ رہوں گا, ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. لیکن عمران خان صاحب نے آج جو بیان دیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے, بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سائفر کے معاملے میں طاقتور لوگ ملوث ہیں. اب یہ جو باتیں عمران خان صاحب سے منسوب کی گئی ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب ٹوٹلی کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو جو آج چیئرمین بنے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے. معاملہ ہے سائفر کیس کا, جس کی آج اڈیالہ جیل کے اندر سماعت تھی, اور اس موقع پر یہ جو ہیں بیرسٹر گوہر علی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, ان سے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی ہوا ہے, اور اس اکاؤنٹ کو جناب حماد اظہر صاحب فالو بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بطور وزیر اعظم سائفر معاملے کی انکوائری کا آرڈر کیا تھا, اس میں طاقتور لوگ ملوث ہیں, انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں, ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا ہے, اور مجرم نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے آئے ہیں. یہ انہوں نے کہی ہے. اب بات اگر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے کی انکوائری کا آرڈر دیا تھا, تو یہ عمران خان صاحب نے انکوائری کا آرڈر اس وقت دیا تھا جب یہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کو عمران خان صاحب ڈیلیبریٹلی ڈیلے کر رہے تھے, اور 28 مارچ کو عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا پریڈ گراؤنڈ میں, اور اس کے بعد چونکہ یہ آخری ٹائم چل رہا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا, اور انہوں نے اس چکر کے اندر فواد چودھری صاحب کو جو ان کے پاس منسٹری تھی اس کو تبدیل کر کے فواد چودھری صاحب کو لا منسٹر بنایا تھا, اور اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن قائم کیا گیا تھا. اس کے لیے ایک جنرل صاحب کی خدمات حاصل کی گئی تھیں. جنرل صاحب نے اس کے اوپر, محمود صاحب تھے شاید, انہوں نے اس کے اوپر معذرت کر لی تھی. انہوں نے کہا جنرل طارق صاحب انہوں نے معذرت کر لی تھی. انہوں نے کہا جناب میں نے تو یہ انکوائری نہیں کرنی, اور اس کے بعد پھر کسی طرح کا کوئی انکوائری کا آرڈر دوبارہ نہیں بنا تھا. چونکہ اس کے ایک ہی دن کے بعد عمران خان صاحب ووٹنگ سے فارغ ہو گئے تھے, لہٰذا یہ سارا چکر نہیں ہے. البتہ عمران خان صاحب کو اگر انکوائری کرانی تھی تو 7 مارچ کو یہ سائفر آیا تھا. 7 مارچ سے 28 مارچ تک کا بہت بڑا ٹائم تھا جہاں پر عمران خان صاحب انکوائری کرا سکتے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر انکوائری نہیں کرائی. پھر اس کے بعد آج جب میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے, عمران خان صاحب جب آج وہاں پر گئے ہیں, سماعت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں, اور اس کی سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. البتہ آج جج صاحب نے اس بات کا واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب یہ 4 ہفتوں کے اندر ہم نے اس کیس کی سماعت کو مکمل کرنا ہے, یعنی ان 4 ہفتوں کے دوران چالان کو دوبارہ سبمٹ کرنا ہے, فرد جرم عائد کرنی ہے, فرد جرم عائد ہونے کے بعد گواہوں کے بیان ریکارڈ ہونے ہیں, اور اس کے بعد کیس ختم ہونا ہے. لہٰذا یہ امپورٹنٹ چیز ہے. البتہ یہ جو خالد یوسف چودھری صاحب ہیں, ان نے ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ ان کا ماننا ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم کی حیثیت سے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے موقع پر موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اب ملاقات کے اندر جو گفتگو ہے یہ دیکھیں, اندازہ کریں کہ جو گفتگو ہے وہ بیان کرنے کی بجائے عمران کیا بتا رہے ہیں. یہ عمران خان نے آج میرون رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا, ہاف وائٹ ہائی نیک اور سلیٹی رنگ کے جاگرز پہنے ہوئے تھے. بھئی آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ بتائیں. آپ عمران خان کی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں, جناب اس رنگ کی پینٹ پہنی ہوئی تھی, اس رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس رنگ کے جاگر تھے, اس رنگ کے سویٹر تھے. بھائی اس سے لوگوں کو کیا تعلق. انہوں نے کہا دوران سماعت عمران خان صاحب نے آدھا گھنٹہ خود دلائل دیے, اور کہا کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے سائفر انکوائری کا حکم دیا تھا. میڈیا کو اجازت نہ دیے جانے پر ہم وکلا نے 2 بار عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کیا, اور خان صاحب نے کہا یہ اوپن ٹرائل ہے, اور اوپن ٹرائل کا مطلب میڈیا کی ایکسیس ہے, اور میڈیا کا مطلب پبلک ہے.
جب میڈیا نہیں تو یہ کیسے اوپن ٹرائل ہے، اور روسٹرم چھوڑ دیا. پھر 3 صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت ملی اور اب اس کیس کی مزید سماعت کو ملتوی کیا گیا اور منڈے کو شاید اس کیس کی مزید سماعت کی جائے گی. اب اس سچویشن کے اندر جو معاملات ہیں اگر ہم غور کریں تو عمران خان صاحب کے ارد گرد نیٹنگ بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے. یہ جو بات کہی تھی بیرسٹر گوہر خان صاحب نے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد جو کنسنسس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ڈیولپ ہو، وہ صحیح لائن تھی، اور اسی لائن پر چلتے ہوئے عمران خان صاحب کے لیے بھی کچھ رعایت مل سکتی تھی. لیکن کیا کریں، عمران خان صاحب کی شاید افتاد تباہی اس طرح کی ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو جو ہے وہ فری ہینڈ نہیں دے سکتے. اب ان کو اس بات کا احساس تو ہے کہ جناب بیرسٹر گوہر تو بن گیا چیئرمین، اور اب میں کیا ہوں، میں بانی چیئرمین ہوں، اس کے علاوہ تو اب ان کے پاس اور کوئی اختیار نہیں رہ گیا. اور اگر بیرسٹر گوہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کیا کر لیں گے؟ جیل میں تو اندر ہے، وہاں سے تو بیان تو نہیں آ سکے گا. سچویشن یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو عمران خان صاحب نے جو پورٹرے کیا ہے، یا بیرسٹر گوہر نے خود بھی جو پورٹرے کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جناب میں عمران خان کے معاملات کو طے کراؤں گا اور میں کوئی درمیانی سپیس حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس بات کے امکانات اب نظر نہیں آ رہے عمران خان صاحب کی اس صورتحال کے بعد. لہٰذا یہ جو ایک اس ویکیوم کے اندر جو نئی چیز ڈیولپ کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرے گی، اسٹیبلشمنٹ صرف عمران خان کے ساتھ بات کرے گی. اور اسی چکر کے اندر مختلف جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں، اینکر پرسن ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب اہم پیش رفت ہو گئی ہے، کوئی ملاقات ہو گئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اب نواز شریف صاحب کے لیے پرابلمز کریٹ ہو گئی ہیں، نون لیگ کے پرابلم کریٹ ہو گئی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا امکان ہے. جبکہ یہ بات 100% میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکریکٹ ہے. نواز شریف صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو اس وقت کوئی مشکل ہے. 7 دسمبر کو ان کا العزیزیہ ریفرنس بھی لگ گیا ہے، اس پر اپیل بھی لگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 7 نہیں 8 دسمبر کو ان کا وہ والا فیصلہ بھی ہو جائے گا. لہٰذا ان کے لیے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ رابطہ کرے. اور میرا خیال ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر کسی طرح کی کوئی رابطہ یا ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی جیل میں، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے. اور اس حوالے سے اندرون ملک یا بیرون ملک جہاں جہاں سے رابطہ کیا گیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کو اس حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ جناب 9 مئی کے ملزمان کو کسی صورت کوئی نہ رعایت ملے گی اور نہ ہی رعایت ملنے کا وہ سوچیں. کیونکہ جو شہداء ہیں انہوں نے کہا جناب خود بھی ہم تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے شہداء کا مذاق اڑایا ہے ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہے. ایک شہید کی بچی کے ساتھ مکالمہ وہ کر رہے ہیں، اس بچی سے خیر خیریت بھی پوچھ رہے ہیں، اور وہ بچی ان کو بتاتی ہے کہ وہ ڈیرا ہمارے کھیتوں میں پانی پھینک دیتا ہے. تو وہ اپنے کسی کولیگ کو اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے سینڈ میسیج ٹو دیٹ ورڈ ڈیرا کہ دوبارہ یہ حرکت نہ کرے، بچی کے کھیتوں کے اندر پانی نہ ڈالے، اگر پانی ڈالا تو پھر ڈھونڈتا پھرے گا وہ پانی کی طرف گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شہید سپاہی کی بچی کے ساتھ اگر وہ اس حد تک جو ہے وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جو لوگ شہداء ہیں وہ ان کی یادگاروں کو یا ان کے اہل خانہ کو پہنچنے والی تکلیف کو نظر انداز کر دیں گے؟ آؤٹ آف کویسچن ایسا ہو نہیں سکتا. لہٰذا یہ جو سارے کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں یہ محض اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ حقیقی ایشوز سے ان کو نظروں سے اوجھل کیا جائے، اور اس طرح کی باتیں پھیلا کر نون لیگ اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور باقی تمام پولیٹیکل فورسز ہیں ان میں کسی بدگمانی کو پھیلانے کی کوشش کی جائے جس کے اس وقت امکانات نظر نہیں آ رہے. جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور پال لطیف جیسی شخصیت اس وقت اگر عمران خان پر حاوی ہو گئی ہے تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ باقی تو بہت پارے نے. خان صاحب تو اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.